अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। आजकल कॉमेडी शोज़ की कोई इतनी ज़्यादा कमी महसूस नहीं हो रही क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत कॉमेडी अरूज पे पहुंची हुई है। उसका सारा जो मंजर है वो आज आपने पूरा दिन टेलीविज़न पे देखा होगा। जब पंजाब असम्बली के अंदर हंगामा आराई होते आपको नज़र आई, ठुड्डे, घूंसे, चप्पलें, थप्पड़, बाल खींचना, ये सब कुछ आपने लाइव ट्रांसमिशन में देखा। पूरी दुनिया में जग हंसाई का मौका मिला सबको और पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना। लेकिन आज की मैंने जो चीदा चीदा पॉइंट्स आपके लिए निकाल के रखे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन, फिर से मैं आपको एक चैलेंज करी हूँ कि आज के एक वीडियो में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगी इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी एक वीडियो में नहीं देगा। तो चलिए जनाब, आज का रनडाउन मैं आपसे शेयर कर लूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँ। आज मैंने आपको 3 अफराद के ऐसे वीडियोज़ दिखाने हैं कि आप अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख रख के शर्म के मारे कभी मुंह इधर करेंगे कभी मुंह उधर करेंगे, लेकिन मैंने आपको वो वीडियोस दिखाने हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है, शेख रशीद साहब ने एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बयान दिया है जिसको आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा नुकसान उसकी वजह से हो सकता है, रियासत के साथ तसादुम हो सकता है। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैंने आपको जनाब अली कुछ चीज़ें बतानी है, परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो तशद्दुद की नई दास्तान है उसके अंदर से क्या चीज़ें निकली हैं वो बतानी है। और आज ही की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जो हंगामा आराई हुई थी उसके नतीजे में अब कानून अपनी कौन सी राह ले रहा है और कुछ प्ले कार्ड्स जिसको देखकर या तो आप शर्माएंगे या आप बहुत ज़्यादा हंसेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आएंगे। ये तीनों चीज़ें जो है लाजमी आपके फेस पे आएंगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर आज पूरा दिन हंगामा आराई होती रही। ख़वातीन को भी अल्लाह माफ़ करे मार पड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये वीडियो देखें। एक खातून है जो कि बुरी तरह से उनको पीटा गया, वो क्या कह रही हैं पहले ज़रा ये सुने। अल्लाह का बेड़ा गर्क करे। इतने बुरे मुझे ठुड्डे आदमियों ने मारे। ये कौन सा कानून है कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस आए और आदमी औरतों को मारे? रोजा तोड़ूंगी। मेरा अल्लाह इनको पूछेगा, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद। जी आप लोगों ने सुना। फिर इसके बाद जो स्पीकर परवेज़ इलाही है, ये इनके बारे में जो वहाँ पर चश्मदीद लोग हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ थी नहीं, लेकिन जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें बताया वो यही है कि पीटीआई के जितने भी मानने वाले थे, जितने भी जानने वाले थे, जितने भी उनके अरकान थे, सारे लोटा लेकर पहुँच गए थे। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सबको कह रहे थे कि हाँ ठीक है, जो जो तुम लोगों के दिल में आए वो करो। लेकिन हुआ क्या कि जब डिप्टी स्पीकर पहुंचे असम्बली के अंदर तो फौरी तौर पे उनके जो रोस्ट्रम है वहाँ पर अभी वो आकर खड़े ही हुए थे तो नीचे तमाम लोगों ने लोटे लहराना शुरू कर दिए, तरह तरह के नारे लगाना शुरू कर दिए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर के रोस्ट्रम के ऊपर चढ़ दौड़े। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मवेशी मंडी बनी हुई है जहाँ पे जानवर भी शायद जो है ना उनको भी पता होता है कि किस असूल से रहना है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई असूल नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी शर्म आ रही थी सारा दिन देखकर। ऐसा लग रहा था कि ये वो लोग हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पर जानवरों से भी ज़्यादा बदतर जो है ना वो लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद डिप्टी स्पीकर को आपने देखा, उनके बाल खींचे गए, नोचे गए, वीडियोस मंजर आम पर आ चुके हैं, बहुत बुरा हाल हुआ। और जब ये सब कुछ हुआ तो ज़ाहिर बात है दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं, और जब इल्ज़ाम लगाती हैं तो जितने भी लोगों ने परवेज़ इलाही साहब को मारा उनका ये कहना है, उनका ये बयान है कि हमने उनको क्यों मारा, क्योंकि वो दूसरों को हल्ला शेरी दे रहे थे, दूसरों को ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है तुम ये सब नुकसान करो, ये तोड़ फोड़ करो, ये लोटे और ये नारे और ये सब चीज़ें करो। तो इसलिए फिर जब परवेज़ इलाही साहब को मार पड़ी तो हम इस चीज़ को भी बुरे तरीके से कंडेम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ। और जो दूसरे लोगों को मार पड़ी उनको भी, जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ वो भी बहुत गलत था। खैर थोड़ी देर के बाद परवेज़ इलाही साहब को प्लास्टर भी लगा दिया गया, लेकिन फिर से उनके ऊपर मीम्स बनना शुरू हो गई। उनका मजाक यूं बनना शुरू हो गया कि पहली बार ऐसा प्लास्टर देखा है कि पट्टी के ऊपर जो है वो पायोडीन लगी हो जबकि आपकी हड्डियां टूटी हों। ये खैर लोगों का कहना था। अब जनाब अली इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, और ये किसकी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज हुआ है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये पंजाब असम्बली के जो सार्जेंट हैं उनकी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा सामने आता है, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ बहुत गंदा हुआ। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आज सारा दिन तज्जियाकार जो तज्जिए करते रहे उसमें एक तज्जिया ये भी था, जब तक इमरान खान का बयानिया रियासत से मुतसादिम होगा
تو ریاست جو ہے اس سے وہ اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے اور اتنا ہی اپنے لیے نقصان کریں گے، جو کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے 2 ولاگز پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ جو کراچی والا جلسہ ہوا ہے اس میں انہوں نے خود کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ رحم کرے، ایسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن ریاست سے متصادم بیانیہ جو ہے اس کو تقویت مل رہی ہے، اور اس تقویت کو سر انجام دیا ہمارے ملک کے 2-3 جوکرز نے، جس میں ایک ہے جی شیخ رشید احمد۔ شیخ رشید نے کیا کہا؟ بہت خطرناک قسم کا بیان دیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ ہم نے جو جلسہ کر کے دکھایا ہے کراچی کا، یہ جلسہ ہم نے فاطمہ جناح سے بھی زیادہ بڑا کر کے دکھایا ہے۔ اب یقیناً آپ کے دلوں میں جو لوگ تو ہسٹری جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے فاطمہ جناح کا نام کیوں لیا، لیکن وہ لوگ جو باہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو یوتھ ہے جن کو نہیں پتا کہ فاطمہ جناح کا نام کیوں لیا گیا، یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے، اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ اور فاطمہ جناح پاکستان بننے کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ فوج جو تھی وہی پہلی ایک اس وقت کی طاقت تھی جنہوں نے فاطمہ جناح کو غدار بنا کر پیش کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فاطمہ جناح نے ایک ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا جس میں بہت ساری دنیا آئی تھی، کیونکہ اس وقت کی فوج کا یہ کہنا تھا کہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ غدار ہیں، جبکہ فاطمہ جناح کا یہ کہنا تھا کہ میرے بھائی نے پاکستان بنایا ہے اور مجھے ہی غدار بنایا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید احمد نے یہ جو بیان دیا ہے اس میں وہ ڈائریکٹ پھر وہی بات ہے کہ ریاست کے ساتھ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ ہونے کے بجائے، پولیٹیکل گین ہونے کے بجائے ہمارے ملک کے اندر کیا ہوگا؟ سول انریسٹ ہوگا، ہمارے ملک کے اندر لوگ آپس میں ہی لڑ کے مریں گے، ہمارے ملک کے اندر ہی کیوس جو ہے وہ پھیلے گا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کل ظاہری بات ہے بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جب وہ آئے جلسے کے لیے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی بگڑ گئی، ان کے سر میں کافی زیادہ درد تھا مائیگرین کی وجہ سے۔ انہوں نے عمران اسماعیل سے پیناڈول لے کر بھی کھائی، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے جو ان کا جلسہ تھا اس میں وہ تمام باتیں کی جس میں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ریاست کے ساتھ تصادم ہونے جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت یوٹیوب پر بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا بیانیہ اصل میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو وہ سناتے ہیں تاکہ ان کو ویوز ملے، اور بعد میں پھر وہ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ باتیں کر سکیں۔ انفارچونیٹلی آج میں آپ کو کچھ پلے کارڈز کے بارے میں بتاؤں گی جو کراچی جلسے میں نظر آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے میں آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں۔ پہلے جب جلسے ہوئے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ فوج کے خلاف باقاعدہ طور پہ نعرے لگائے گئے، پلے کارڈز پکڑے گئے، بینرز پکڑے گئے۔ جب یہ نیوز میں نے سب سے پہلے دی تھی تو مجھے ہی کہا گیا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف نعرے لگائے جائیں۔ لیکن جب میں ثبوت کے طور پر ویڈیو سامنے لے کر آئی تھی تو اس کے بعد لوگوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا تھا، اور اب کی بار جو پلے کارڈز ہیں اس میں کچھ بہت لائٹ ہیں اور کچھ بہت خطرناک ہیں۔ چلیے جی اس کا بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کا اس وقت مائنڈ جو ہے وہ کس طرح سے چینج کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، پہلا پلے کارڈ آپ دیکھیں جس میں کس طرح سے پاکستانی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے عوام کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ملک کا سودا ہو، وہ غلامی کو قبول کریں۔ انہیں یہی لگ رہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے، سازش ہو چکی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اب ان کو یہ پلے کارڈز دکھا کے، بینرز لگا کے لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں، عمران خان اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پاکستان بچانے کا، باہر نکلو اور اس کی مدد کرو، جیسے کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا آج سلپ آف ٹنگ بھی ہوا، وہ کیا ہوا وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ پلے کارڈز دیکھ لیں۔ ایک شوہر نے وہاں پر ایک بڑا مزاحیہ سا پلے کارڈ پکڑا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ غلامی کرنی ہے تو بیگم کی کریں گے، امریکہ کی نہیں۔ سحری میں پراٹھے امریکہ نہیں پکا کر دیتا بلکہ بیوی دیتی ہے، اور نیچے پھر وہ ہیش ٹیگ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت کا انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے عمران خان نے، اس کا ڈیفینیٹلی ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن باقی تمام پارٹیز کا پنجابی میں کہتے ہیں پٹھا بیٹھ گیا۔ اچھا، پھر عامر لیاقت حسین کو کراچی والوں نے نہ بخشا۔ عامر لیاقت کی تصویر کے اوپر لوٹا لگا کر وہاں پر لوگ پھرتے رہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، باقاعدہ خاردار تاریں جو ہوتی ہیں وہ اپنے منہ کے ساتھ ایسے بائنڈ کر کے اس کو تو سروں کے اوپر لوٹے باندھ رکھے تھے، جو کہ بہت ہی غیر مہذب دکھائی دے رہا تھا۔ مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جوکرز ہیں یا کچھ زومبیز ہیں جن کا جو ہے نا وہاں پر کوئی اجلاس چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور پلے کارڈ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ خان تیرے بغض میں بڑے بڑے کردار گرے، سپہ ذرا غور کریے گا، دوبارہ بولتی ہوں، خان تیرے بغض میں بڑے بڑے کردار گرے، سپہ سالار گرے، عدل کے اونچے مینار گرے، مذہب کے ٹھیکے دار گرے،
اور اس مٹی کے غدار گرے، اور پھر نیچے ہیش ٹیگ یوز کیا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور پھر ہیش ٹیگ لگا کے لکھا ہے 4 دن کا پی ایم شوباز، جو کہ بہت ہی خطرناک پلیک کارڈ ہے۔ اگر آپ اس کا مطلب سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک پلیک کارڈ مجھے اس پہ بڑی ہنسی بھی آئی، جو ابھی اس وقت بہت وائرل بھی ہو رہا ہے، انارکلی کی تصویر کو بھی نہیں بخشا گیا، کیونکہ پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ جگتے مارنے میں، میمز بنانے میں بہت ہی ماہر ہیں۔ لکھا گیا کہ جہاں پناہ آپ مداخلت کر لیجئے لیکن سازش نہ کیجئے۔ ویسے یہ والا بینر جو ہے نا، پلیک کارڈ، مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں انارکلی کے لہجے میں ہی آپ کو بتاؤں، جہاں پناہ آپ مداخلت کر لیجئے مگر سازش مت کیجئے۔ تو جناب اس کے بعد لوگوں نے پھر جو دوسری سائڈ ہوتی ہے، اوبویسلی انہوں نے لکھا کہ پرویز الہی تاریخ میں وہ پہلا بندہ ہے جس کی ہڈیاں پایوڈین سے جوڑی گئیں، کیونکہ ان کی جو وہ بار بار اپنی جو پٹی دکھا رہے تھے اس کے پر پایوڈین لگی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کئی لوگوں نے پلیک کارڈ جو ہے وہ اس چیز کو پکڑا ہوا ہے کہ سازش نہیں مداخلت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ DGISPR نے جو اپنی بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے مداخلت کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ الفاظ کو توڑ مروڑ کے اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مداخلت کا مطلب یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں عمران خان کو نکالنے کے لیے مداخلت ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک کنٹری ٹو کنٹری آپس میں بات چیت کرتے ہیں اس میں وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ سازش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو ٹیلی ویژن پہ آپ پبلک نہیں کر سکتے۔ لیکن بات پھر وہ یہ کہ جس کا جو دل کرے گا وہ اس کا مطلب نکالے گا۔ ایک اور پنجابی میں پلیک کارڈ تھا، بہت ہی خطرناک تھا، جن لوگوں کو پنجابی سمجھ میں نہیں آتی میں ان کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ لکھا تھا کہ غریب دا اجڑ گیا ٹبر، غریب دا ٹبر کہتے ہیں خاندان کو، اور غریب کا گھر یعنی کہ خاندان ٹبر۔ تو لکھا ہوا تھا کہ غریب دا اجڑ گیا ٹبر، کسے نو نہ ہوئی خبر، اور پھر آگے لکھا امیر دی مر گئی کتی تے عدالت ساری رات نہ ستی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عدالتوں کے بارے میں جب آپ اس طرح گالیاں لکھ کر آپ جلسے جلوس کرو گے تو اسی عدلیہ سے آپ کل کو کس طرح سے امید کرتے ہو کہ وہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کریں گی، یا آپ ان کے دروازے پہ جا کے پھر انصاف مانگو گے، پھر آپ اپنی عدالتیں خود لگا لو گے۔ اور یہی ہوا کہ کراچی کے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جس طرح رات کو عدالتیں لگی تھیں تو اب عوام کی عدالت تک یہ ہے، یعنی کہ قانون تو پھر کوئی چیز نہ ہوئی، ہر انسان کا جو دل کرے گا وہ وہیں پہ اپنی کچہری اور اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ساری زندگی میرے دل سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ رات کے ٹائم عدالت کیوں لگی۔ وہ بھی نواز شریف کی طرح پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا آدھی رات کو، کیوں عدالت لگائی؟ تو کیوں عدالت لگائی بھئی؟ آپ کا جو ٹائم تھا اس ٹائم لیمٹ کو آپ کراس کر چکے تھے، جب آپ نے قانون توڑا تو اوبویسلی عدالتیں کھل گئیں اور یہ سب کچھ ہوا۔ ایک صاحب نے تو جناب کیا کیا، چنگچی کے اوپر کیا لکھ کر لائے، کہتے ہیں کہ پہلے عمران میرا پیار تھا لیکن اب میری ضد ہے اور ہم کوئی غلام ہیں۔ اچھا یہ بات جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور آگے پھر وہ ایک تصویر پوری نہیں ہے جس میں کہ وہ بھکاریوں کا انہوں نے نام لکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور آئندہ میں ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہی ہوں، ابھی سے نوٹ کر کے رکھ لیں، عمران خان آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میرے سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے کہ نااہل ہونے جا رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کراچی کے جلسے میں یہ بات بھی کی کہ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ میرے خلاف کیسز بھی بنیں گے، فورن فنڈنگ کا کیس بھی ہوگا جو کہ بالکل جینون ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب وہ بن جائے گا، یعنی کیس تو بنا ہوا ہے، جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو تاکہ میرا بیانیہ جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے، کیونکہ جب ان کو سزا ملے گی تو ظاہری بات ہے کہ یہی نیریٹو وہ بنائیں گے، آلریڈی بنا چکے ہوں گے لوگوں کا کہ بھئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہوا ہے۔ اگر حکومتیں چاہتی ان کو گرفتار کرنا تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو گرفتار کر سکتی ہیں۔ اچھا جناب، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ عامر لیاقت حسین کی تصویروں کو لگا کے اوپر لوٹے لگائے گئے، سجائے گئے، عامر لیاقت نے بھی کیا کیا، عامر لیاقت نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ مراد سعید کا ایک ویڈیو شیئر کر دیا، جس میں پہلے میں چاہوں گی کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ جی تو آپ لوگوں نے مراد سعید کا ویڈیو دیکھا، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ شرم آئی۔ مجھے لگتا ہے کچھ عرصہ پرانا ویڈیو ہے، اور انہوں نے بھی اس طرف یعنی دھیان دلانے کی کوشش کی کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کو غلط کہتے ہیں تو ماضی میں آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں۔ اس کے بعد متھیرا کی بات کرتے ہیں۔ متھیرا جو ہیں وہ ویسے تو ایک ایکٹریس ہیں، مگر وہ کیا کرتی ہیں، آئے روز سیاست میں بھی اپنی کوئی نہ کوئی مداخلت کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی بیان دیتی ہیں۔ عمران خان کے جلسے میں بائی دا وے بہت سارے ایکٹرز بھی آئے ہوئے تھے، فیروز خان کو بھی میں نے دیکھا، سائرہ یوسف کو بھی میں نے دیکھا، اور متھیرا نے کیا کیا، متھیرا نے وہاں پر
اسمبلی کے اندر لوگوں کے لڑائی جھگڑے کے بیچ میں اپنے مطلب کی چیز دیکھی. اپنے مطلب کی کیا چیز دیکھی کہ ایک شخص جو ہے وہ مطلب آپ دیکھیں سب کو پتہ ہے وہاں کیمراز لگے ہوتے ہیں اور وہ کیا فضول حرکت کر رہا تھا آپ خود دیکھ لیجئے. جی تو آپ لوگوں نے دیکھا. مجھے بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ لے کر آتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مقدمات لڑیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست مدینہ بنائیں گے. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. مطلب اس شخص نے ذرا نہیں سوچا کہ لوگ لڑ لڑ کے مر مر کے کھپ رہے ہیں, وہ اپنے کام لگا ہوا ہے. اچھا بات صرف یہیں تک نہیں رکتی. ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے شیخ رشید صاحب کا, جس میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, پریس بریفنگ دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا نالا کھول کے پھر نالا بند کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی انسانیت, کوئی تہذیب, کوئی طریقہ, کوئی سلیقہ ہوتا ہے؟ اب یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں, لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ تازہ ترین ویڈیو ہے یا کہ یہ پرانا ویڈیو. ذرا دیکھیے. تو دیکھا آپ لوگوں نے, مطلب بلا تبصرہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اب حکومت نے اندیا دے دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والے دنوں میں پابندیاں لگیں گی. حالانکہ سوشل میڈیا ایک بہت فاسٹسٹ ایک میڈیا ہے جس کے تھرو آپ کو خبریں بہت جلدی پتہ چلتی ہیں, چیزیں بہت جلدی وائرل ہوتی ہیں. لیکن اس کی آڑ میں کچھ لوگ اس کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں, جو صرف محض ویوز لینے کے لیے آپ کو وہ خبریں سناتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. مثلاً آج کل ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ باقی سب لوگ غدار ہیں, ایک طاقت جو ہے نا وہ آپ کو غلامی سے بچا سکتی ہے. تو یہ نیریٹو بنانا بہت ہی خطرناک ہے. ہو سکتا ہے یہ میری سوچ ہو, آپ کی سوچ نہ ہو. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. یہ بتائیں کہ اسمبلی کے اندر یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی اور یہ سب چیزیں ہوئیں, کیا یہ صحیح ہوئیں, کیا یہ جسٹیفائڈ ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو بیچ میں گندی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بالکل ایتھکس نہیں ہوتے, کیا کیا کچھ کرتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. یہ بتائیں کہ شیخ رشید نے جو بیان دیا ہے فاطمہ جناح کے بارے میں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں معاملات اور زیادہ گھمبیر ہو جائیں گے عمران خان کے لیے, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ اس سے ایک دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا شیخ رشید کا تب بھی بہت خطرناک بیان آیا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیریں مزاری نے بھی بہت خطرناک بیان دیا تھا. اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا تو پریویس والا دیکھ لیں. تو جناب مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹس کریں, میں خود آپ کو وہاں پر جواب دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.